पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और 1.5 लाख लोग, जब आप चौका मारते थे, कोई एक शॉट खेलते थे तो साइलेंस हो जाती थी, वो कैसा मोमेंट था? हमारे लिए एक डिफरेंट वाइब्स थी, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। जितना भी हम स्टेडियम में नज़र घुमा रहे थे वो ब्लू ही था। रात के 3 बज रहे हैं, हाँ जी, और कमरे के बाहर से ना कोई अजीब सी आवाज़ें आई हैं, दरवाज़ा खोल के देखेंगे कि सो जाएंगे। जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जितना आपका एक्सपीरियंस है आप शेयर करते हैं, अपने पास रख के कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे किसी का फ़ायदा हो जाएगा, कोई सीख लेगा। हमने भी ऐसा सीखा है। एक मैच ऐसा था कि जब हम हारे तो हमने पहली दफ़ा बाबर आजम को परेशान देखा। देखिए, वो मैच मेरे लिए बहुत पेनफुल था। उस दिन मैं सो नहीं पाया था। हमारा फेवरेट सेगमेंट, इसका नाम है सच मिर्च। सच मिर्च, हालो फिर। हेलो एंड वेलकम टू ऑफ टॉपिक सीजन 2। आई एम योर होस्ट अमीर हमजा। अगर आपने अभी तक ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले कीजिए, क्योंकि हमारा ये दावा है कि ज़ल्मी टीवी से बेहतर स्पोर्ट्स कंटेंट आपको मुश्किल ही कहीं और मिलेगा। यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है तो हमारे पास भी बातें बहुत हैं इस पॉडकास्ट पे करने के लिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रांड हैं, नन अदर देन बाबर आजम। अस्सलाम वालेकुम बाबर, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं? ठीक ठाक। हम इतना लकी फील कर रहे हैं कि हमें फाइनली बाबर आजम जो हैं वो हमारे सेट का हिस्सा बने। और ऑफ टॉपिक एक अरसे से हमारी ऑडियंस वेट कर रही थी कि बाबर मतलब हमने नंबर ऑफ प्लेयर्स को किया तो हर पॉडकास्ट के बाद एक ही रिप्लाई होता था, वेयर इज बाबर आजम पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। थैंक यू जी। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। तो बाबर मैं कहूँगा नहीं, मैं कहूँगा बाबर भाई, जो सीधी सी बात है। तो बाबर भाई, सबसे पहले बात शुरू करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि आपका क्रिकेट पे रुझान जो है वो किस एज में आया और किस मोमेंट आपको लगा कि भाई मैंने क्रिकेट खेलनी है ज़िंदगी में? जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, मुझे क्रेज़ था क्रिकेट का शुरू से ही। जब मैं घर में होता था क्रिकेट खेलता था। मेरे पास एक पिक्चर है पापा के पास, उन्होंने दिखाई, तो बचपन में मैं दादी की गोद में बैठा हूँ और बॉल पकड़ी हुई है। तो वो तब से मुझे क्रेज़ जो है वो शुरू से था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम नॉर्मली, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ कि हम जो है हर सैटरडे जो थे, हम जितने भी कज़न थे, क्योंकि आसपास रहते थे, हम एक गली छोड़ के दूसरी गली में हम सारे आसपास में जो थे ना, वो ऑलमोस्ट हम जब टीम बनाते थे तो 12 की बल्कि 2 टीमें बन जाती थी ईजिली। तो 2-3 जो हमारे जो गली के नेबर्स थे उनको भी डाल लेते थे। तो वो हमने सैटरडे नाइट रोज़ जो है वो क्रिकेट खेलनी होती थी वहाँ पे स्ट्रीट में। उसके वो तकरीबन हम 1-2 साल खेलते रहे। और बस वहीं से मुझे क्रेज़ तो उससे पहले भी था, बचपन से ही था। और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें और डेवलप हुई। एज क्या थी उस टाइम आपकी? अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो तब मैं था कोई 12-13 साल का, जब मैंने प्रोफेशनल जो है वो क्रिकेट बॉल से प्रॉपर हार्ड बॉल नेट्स? हाँ, प्रॉपर। उससे पहले मैं टेप बॉल जो वो थे वो मैचेस खेलने जाता था सुबह अर्ली मॉर्निंग। जो वो एक उस दौरान उस दौर में जो होता था, सुबह उठ के जाना सैटरडे नाइट पे, तो वो उसमें बड़ा हमें एक उस दिन का वेट होता था, इतवार का सैटरडे नाइट जो डे, जो अर्ली मॉर्निंग जो होती थी उसका, क्या सुबह मैच है हमारा, तो हम मैच खेलने जाते थे। तो फिर उसके बाद मैंने बाजी को बोला कि मैंने अब प्रोफेशनल स्टार्ट, मैंने क्रिकेट बॉल या क्रिकेट क्लब मैंने ज्वाइन करना, तो मैं तब जो है वो स्टार्ट की थी। तो बाबर भाई ये बताएं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत खेली जाती है, हर दूसरा लड़का जो है वो क्रिकेट खेलता है, मैंने खुद बड़ी क्रिकेट खेली है। आपको जब 12-13 साल के थे या 8-9 साल के थे, जब आप खेलते थे, आपको लगता था कि मैं बाकियों से बेहतर हूँ? फीलिंग आती थी कि मेरे पे रिलाई करेगी टीम? नहीं, ऐसा कभी भी उस दौरान नहीं आया, क्योंकि ऐसा जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ कभी आपके दिमाग में आती नहीं है। आपने पहले ये देखना होता है कि आप किस, एक तो आप चीज़ें सीखते हैं। मैं जब क्रिकेट में, प्रोफेशनल क्रिकेट में गया था तो मुझे, मेरे लिए बहुत सी नई चीज़ें थी। राइट। कभी हमने किट पहन के खेला नहीं। क्रिकेट बॉल एक डिफरेंट बॉल, टेनिस बॉल एक डिफरेंट बॉल है। तो वो चीज़ जब आप उसमें जाते हैं तो उसमें आपको एक टाइम लगता है। तो उसमें एडजस्ट होने में मुझे 1 से 2 साल लगे हैं उस चीज़ में।
رائٹ. پھر کرکٹ کی سمجھ آنا شروع ہوئی کہ کیسے کھیلنی ہے, کیا آپ کا سٹانس ہے, سٹانس میں کیا آپ کو بہتر کرنی ہے. کرکٹ کی بیسکس ڈفرینٹ ہے, اس کی بیسکس ڈفرینٹ ہے, تو اس کو آبزرو کرنے کے لیے تو وہ ٹائم لگا. پھر آہستہ آہستہ جب سال 1.5 سال بعد ایک ٹرائل تھے انڈر 15 کے, جی, تو وہ اس میں گیا تھا, تو اس میں سلیکٹ ہوا تھا. تو اس کے لیے پھر میں نے کافی محنت کی تھی. لیکن اس سے پہلے جب پروفیشنل کرکٹ میں گئے تھے تو وہ دن رات ایک کر دی تھی. پورا میں نے جو تھا وہ پیدل جانا اور جا کے 11 بجے نکل جانا, پیدل 12 تک پہنچنا, جا کے جتنا نالج تھی راؤنڈ لگانے. پھر میں, میرا کزن اور ایک اور لڑکا تھا, ہم اکٹھے پریکٹس کرتے تھے. تو ہم نوکنگ کرنا, پھر اس کے بعد پھر نیٹ کا ٹائم ہوتا, پھر نیٹ کرنا, اس کے بعد پھر اینڈ میں جو ہے وہ فیلڈنگ کرنا, اور اس کے بعد جب مغرب ہوتی تھی تب آنا. تو یہ تقریباً 2 سال کیا, 2 سے 2.5 سال کیا. پھر وہ انڈر 15 میں سلیکٹ ہوئے. تو بار بھائی سوری کاٹ رہا ہوں, اسپیشل کوچنگ تھی یا یہ خود سے کر رہے تھے, ایک روٹین بنی ہوئی تھی کہ کرنا ہے؟ نہیں, اس ٹائم تو کہاں کوچز ملتے ہیں, یہ تو خود جتنا خود پش کر خود پش کر کے دیکھ کے, لوگوں کو دیکھ کے, پلیئرز کو دیکھ کے, ٹی وی پہ جو جتنا بھی میچز آتے ہیں اس کو دیکھ کے, تو وہ اپلائی کرنا, چیزوں کو اپلائی کرنا, سیکھنا. اس دوران جو کلب کرکٹ تھی وہ بہت اس کی ہائپ ہوتی تھی, بالکل بہت زیادہ, کیونکہ ہر کلب کے پاس جو ان کے 2-3-4 ٹاپ کے پلیئر ہوتے تھے, تو ان کے جب میچز ہوتے تھے ان کو دیکھنا, وہ کیسے کھیلتے ہیں, وہ کیسے جو ہے وہ مشکل, ہر پچ پہ ڈفرینٹ وہاں تھا, ڈفرینٹ پچ پہ کیسے کھیلتے تھے, اسپنر کے اگینسٹ کیسے کھیلتے تھے, فاسٹ بولنگ کے اگینسٹ کیسے کھیلتے تھے. تو وہ دیکھ کے اس دوران جو تھا وہ سیکھا. لیکن اس کے بعد پھر لیٹر آن جا کے پھر کوچز آئے, کوچز نے کافی ہیلپ کی مجھے. تو بابر بھائی یہ بتائیں کہ آبویسلی آپ پھر فائنلی سارے مراحل جو ہوتے ہیں بیسک والے پاکستان ٹیم تک پہنچنے والے, وہ آپ نے سارے طے کیے اور بڑے ہائی نوٹ پہ کیے. فائنلی جب ٹیم میں بریک ان کیے تو اس کا کریڈٹ آبویسلی والد صاحب کی ایفرٹس کے علاوہ, کیونکہ آپ کے والد صاحب جو ہیں ہی از اے ہیرو فار پاکستان اینڈ ایوری ون. تو کون تھے وہ سلیکٹر, وہ کون تھا وہ گروپ جس نے فائنلی تراش لیا تھا کہ بھائی بابر اعظم جو ہے نا یہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہونے چاہیے؟ یہ جب آپ کا پاکستان میں نام آتا ہے تو ایک پرفارمنس سے نہیں آتا, آپ کو کنسسٹنٹ پرفارمنس کرنی پڑتی ہے. اور میں تھرو آؤٹ ہر جو تھا انڈر 15, انڈر 16, انڈر 19, 23 میں کرتا آ رہا تھا, تو ایک بیس بن رہی تھی. تو وہ میں اپنے ایک جو تھا میرا رائٹ, اس کا میں ویٹ کر رہا تھا. اور یہ جو اس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کا بہت اہم کردار تھا. انہوں نے مجھے دیکھا کہ اس میں کچھ سپارک ہے, بن سکتا ہے. انہوں نے محنت کی میرے ساتھ, مجھے ہیلپ کی. اس میں بہت سے لوگ ہیں مسلم ماڈل اسکول میں جو ماما جی, مجھے انہوں نے بہت ہیلپ کی مجھے. اس کے بعد اسپیشلی منصور آنا, جب میں اکیڈمی میں گیا اس میں انہوں نے مجھ ساتھ بہت زیادہ محنت کی. اجاز احمد, انہوں نے بہت محنت کی. علی بھائی NCA میں ہوتے تھے اس دوران, علی بھائی نے بھی بہت سپورٹ کی. اس دوران جتنے بھی NCA میں تھے انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کی. ٹرینرز ہو گئے یا جتنے بھی کوچز ہو گئے, اسپیشلی مدثر نظر, میں ان کا اسپیشلی یہاں پہ ان کا نام مینشن کروں گا. انہوں نے مجھے جب دیکھا نا, ان کو نظر آیا کہ یار اس میں کچھ ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, ہم چھوٹے تھے تو جو جو کیمپ اناؤنس ہوتے تھے یا کوئی ٹور جاتا تھا کہیں بھی تو ان کا کیمپ لگتا تھا, تو ایک 4-5 لڑکوں کو بلاتے تھے ہمیں, ینگسٹر کو. تو وہ ہمیں ان میں باری کروانا, ان میں ہمیں تھوڑا سا انوالو کرنا کہ نیچے والی کرکٹ اور اوپر والی کرکٹ میں ڈفرینٹ ہے. آپ بڑوں کے ساتھ کھیلتے ہو تو آپ زیادہ سیکھتے ہو. بالکل. تو وہ چیز مجھے انہوں نے بہت ہیلپ کی اور بہت اس میں سپورٹ کیا. اور اس کے بعد پھر پاکستان میں آئے تو اللہ کا شکر ہوگا. تو بار بھائی یہ بتائیں کہ مینٹورشپ جو ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑا اہم کردار پلے کرتی ہے ایک نارمل کرکٹر کو ایک ورلڈ کلاس کرکٹر بنانے میں؟ بہت میٹر کرتی ہے, بہت میٹر کرتی ہیں. آپ کے آس پاس اچھے لوگ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو رائٹ وے دکھانا, آپ کو آنیسٹ بات کرنا بہت ضروری ہے. اور مین چیز آپ کو ایکسیپٹ کرنا ایک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں باقی سارے خراب ہیں. کبھی کبھار آپ کو ریالٹی پہ بھی تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یار اگر یہ بندہ کہہ رہا ہے یا میرا کوئی قریبی
کوئی بات کہہ رہے تو اس میں کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی. ہم ہمیشہ, مجھے ایک بات یاد رہتی ہے کہ ہم جب بڑے جو ہمیں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی نہیں, لیکن جب ٹائم گزر جاتا ہے اور بعد میں کہتے ہیں یار انہوں نے یہ کہا تھا, بات ٹھیک کی تھی, بات ٹھیک کی تھی. تو وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑوں کی نا ایک باری بات سن لینی چاہیے, فائدہ ہوتا ہے. تو بار بھائی ہم نے آپ کو بڑا آبزرو کیا, آبویسلی آپ پریکٹس سیشنز میں, ٹریننگ سیشنز میں آپ جو ہیں وہ جو جونیئر پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. آپ اکثر ہم نے دیکھا سائڈ لائنز پہ کھڑے ہو کے کہ سائم ایوب جو ہیں ان کو بتا رہے ہیں ہیڈ موومنٹ کہاں رکھنی ہے, کیسے رکھنی ہے. پھر حسیب اللہ کو ہم نے دیکھا کہ پل شاٹ بتا رہے تھے, آپ بڑی ڈیٹیل میں کلیئرلی انوالو ہو کے بتاتے ہیں. کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ پیچھے سے جو آپ کی مینٹورشپ ہے وہ اس لیول پہ ہوئی ہے تو آپ اس کو ایز اے رسپانسبلٹی کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے بھی ایسا سیکھا ہے. ہم نے بھی اپنی سینئروں سے, جو جتنے بھی سینئر تھے انہوں نے بھی ہمیں ایسے ہی گائیڈ کیا, ایسے ہی سپورٹ کیا. تو دیکھیں, جو جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ شیئر کرتے ہیں, اپنے پاس رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے کسی کا فائدہ ہو جائے گا, کوئی سیکھ لے گا. ہم نے بھی ایسا سیکھا ہے. اس دوران جتنے بھی پلیئرس ہیں ان سے ہم نے بات کی, وہ ہمیں بتاتے تھے, ان کی کوئی جو باتیں تھیں وہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو ہوتی تھی. ہم کچھ بھی پوچھتے تھے وہ ہمیں وہ بتاتے تھے کہ یار یہ نہیں, ایسے ہونا چاہیے. تو وہ ہمیں فائدہ ہوا ہے. تو وہی چیز میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ینگسٹر ہو ان کو پاس آن کرنی چاہیے. پھر وہ جب بنیں گے تو ویسے وہ پاس آن کرتے رہیں گے تو ایسے ہی ڈیولپ ہوتی ہے. لے باور بھائی, اب ہم بڑھتے ہیں سیگمنٹس کی طرف. اس سیگمنٹ میں لافٹر بہت ہے. اچھا, تو کیا آپ تیار ہیں؟ ہاں جی, چلیں جی. ہم آپ سے پوچھیں گے, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. 2 آپشنز ہوں گی. شعیب اختر اپنی پیک پہ بالنگ کر رہے ہوں اور دوسری طرف جوفرا آرچر بالنگ کر رہے ہوں, تو کس کو فیس کرنا نہیں چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے. نہیں چاہیں گے. میں شعیب اختر کو نہیں چاہوں گا کیونکہ وہ پیک میں بہت تیز تھے بھائی. بالکل, یہ اکثر سوال جب بھی ہم کسی کرتے ہیں تو 99% یہی جواب ملتا ہے. وہ پیک میں بہت تیز تھے بھائی. میں نے اب کچھ بھی ویڈیوز آتی ہیں نا تو وہ اس دوران میں ان کو کھیلا بھی ہوں. میں جب چھوٹا تھا تو میں نے بیٹنگ کی ہوئی ہے. اچھا, ہاں میں نے ان کو فیس کیا ہوا ہے. میں کھیلا ہوں ان کو نیٹ میں. لیکن جو ان کی پیک تھی نا, شعیب اختر ہی تھا. اگر آپ کوئی وجہ بنتی ان اویلیبل ہو جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے, اور ان اویلیبل فار اینی ریزن, تو 3 پلیئرز کا نام لوں گا. ان میں سے کون سے 2 پلیئرز ہیں جن کو آپ اوپنر دیکھنا چاہیں گے؟ فخر زمان, محمد رضوان اینڈ سائم ایوب, T20 فارمیٹ. فخر زمان, سائم ایوب اور رضوان. میں رضوان اور سائم ایوب, لیفٹی رائٹی. زبردست. فخر زمان ون ڈاؤن. زبردست. وہی ون ڈاؤن. گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے؟ میں ہوں گا. آپ اکیلے ہیں, رات کے 3 بج رہے ہیں. ہاں جی. اور کمرے کے باہر سے نا کوئی عجیب سی آوازیں آئی ہیں. دروازہ کھول کے دیکھیں گے کہ سو جائیں گے؟ میں سو جاؤں گا, میں نہیں کھولوں گا. نہیں, میں سو جاؤں گا بھائی, مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں. ویسے ایسے کبھی ہوا ہے, کبھی کوئی ایسا کچھ؟ یار بھائی بہت باری ہوا ہے, لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا ایک دم آپ کہتے ہیں کہ یار اگنور موڈ ہونا جو. ہاں, میں اگنور کر دیتا ہوں کیونکہ جب آپ اس طرح کی سوچتے ہو نا تو وہ پھر آپ کی امیجنیشن جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ چیز میں چل جاتی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں اگنور کروں. بالکل, جیسے میں باقی لوگوں کو اگنور کرتا ہوں. بہت اگنور کرتے ہیں, لیکن فینس کو کبھی آپ اگنور نہیں کرتے. فینس پہ ہم بعد میں آئیں گے, وہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. جب آپ پروفیشنل کرکٹ کی طرف بڑھ گئے تو ایسا کیا لائف چینجنگ مومنٹ تھا جو آپ کی زندگی میں آج بھی آپ کو یاد ہے کہ یار وہ ایک ایونٹ ہوا تھا زندگی میں اور وہ بڑا اہم ہے کرکٹ کے کریئر میں آپ کے؟ میرے خیال سے جو میرا لائف چینجنگ جو مومنٹ تھا نا وہ ویسٹ انڈیز والی سیریز تھی. وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے لیے چینجنگ مومنٹ تھا, کیونکہ اس دوران پرفارمنس بھی اوپر نیچے ہو رہی تھی اور تھوڑا سا یہ بھی لگ رہا تھا کہ اگر اس میں نہ ہوا تو وہ ڈراپ بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں کرکٹ ہے, آپ کو ادھر اس میں پرفارمنس کرنی پڑے گی اور آپ اس سٹیج پہ رہیں گے, ادروائز آپ نہیں کریں گے تو وہ کوئی اور جگہ لے لے گا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میری چینج تھا لائف کا, کیونکہ وہ جو ویسٹ انڈیز والی سیریز تھی وہ میرے لیے چینج مومنٹ تھا. اس میں جو 300 ہوئے تھے اس کے بعد بہت سی چیزیں کھلیں کرکٹ میں بھی اور آن دا فیلڈ بھی اور آف دا فیلڈ بھی. ورلڈ کپ
2023 ہم نے دیکھا, آپ کی پرفارمنسز دیکھیں, کچھ میچز میں بڑی زبردست پرفارمنسز تھیں, اور آبویسلی اٹ واز ناٹ اے ایئر ٹو ریممبر فار دا ورلڈ کپ. تو اس میں بابر بھائی یہ بتائیں کہ پاکستان ورسز انڈیا, نریندر مودی اسٹیڈیم اور 1.5 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہاں پہ جو آپ کی بیٹنگ تھی ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم نے جس طرح سے سٹارٹ لیا, بڑا بہترین سٹارٹ تھا. جب آپ چوکا مارتے تھے, کوئی ایک شاٹ کھیلتے تھے تو سائلنس ہو جاتی تھی. وہ کیسا مومنٹ تھا؟ دیکھیں وہ ایک ڈفرینٹ مومنٹ تھا. وہ ایک ایسا تھا کہ جتنا بھی ہم اسٹیڈیم میں نظر گھما رہے تھے وہ بلو ہی تھا. آپ اگر انڈیا میں کھیل رہے ہیں تو آپ کو انڈیا کا سپورٹر ہی ملے گا, لیکن ہمیں بھی کافی اچھی سپورٹ ملی ڈفرینٹ جگہوں پہ. ہمیں ورلڈ کپ میں بہت اچھا رسپانس ملا, بہت اچھی جو ہے وہ وہاں پہ ہمیں لوگوں کا پیار ملا. لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا, اسپیشلی حیدرآباد میں جو ان کا ویلکم تھا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. اور وہ میچ بالکل پاکستان انڈیا کا میچ آپ کو پتہ ہے کہ ہائیلی ریٹ والا ہوتا ہے, اور کافی لوگ اس چیز کے لیے ویٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے ایک ڈفرینٹ وائبس تھی, ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. تو وہ سٹارٹ جس طرح ہم نے کیا کافی اچھا سٹارٹ تھا, لیکن انفارچونیٹلی پھر ہم جب بیک ٹو بیک وکٹیں گری, پھر پریشر جو ہے وہ مڈل آرڈر پہ آیا, تو وہ ویسا ہم کر نہیں پائے جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن اوور آل اگر ورلڈ کپ کی بات کریں تو جو کافی اچھے میچز بھی ہوئے, اسپیشلی وہ نیوزی لینڈ والا میچ جس طرح ون آف اے کائنڈ, ایسا میچ تو ہسٹری آف پاکستان میں نہیں کبھی ہوا. فخر زمان نے جو وہ اننگ کھیلی وہ وہی کھیل سکتا تھا. اور مجھے جب ہم 400 ہوا تھا اور مجھے صرف ایک بندے پہ تھا کہ اگر یہ کھڑا ہو گیا نا تو یہ 1 ہینڈڈ میچ جتائے گا, اور وہی ہوا. جس طرح اس نے اننگ بلڈ کی اور جس طرح اس نے جو اپنا جو فخر زمان, اسپیشلی ہم جس پہ ہم دیکھتے ہیں فخر زمان جو بیٹنگ کرتا ہے اپنی پیک پہ, جو اپنے پیک پہ جو اس نے شاٹیں ماری اور جو اس نے ایک طرف میچ کر دیا, وہ میرے لیے تو ایک بہت, میں نے اس کی بہت سی اننگس ہی دیکھی ہیں. میں نے اس کی ساؤتھ افریقہ میں بھی دیکھی, میں نے اس کی انگلینڈ میں بھی دیکھی ہیں, زمبابوے میں بھی دیکھی ہیں, یہاں پاکستان میں بھی دیکھی, لیکن وہ والی اننگس مجھے ون آف دی بیسٹ اننگس لگتی ہیں. تو بابر بھائی ڈو اور ڈائی سچویشن تھی, اور ہم ایز فینس بھی دیکھ رہے تھے. ہمیں تھا کہ بھائی بس ہر بال پہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہو رہا تھا. تو کانورسیشن کیا چلتی تھی؟ کیونکہ آپ بڑا زیادہ ہم نے دیکھا بڑا گائیڈ کرتے نظر آ رہے تھے, بڑا زبردست بیلنس تھا دونوں بیٹسمین کا. تو آپ کیا کہتے تھے جا کے ان کو ہر 2-3 بالز کے بعد؟ 2-3 بالز کے بعد اس کو میں یہ کہتا تھا کہ بھائی تو کھڑا رہے گا تو ہم آرام سے جیتیں گے. اور میں نے جتنی بھی اس کو بات کی اور جو بھی چیز اس کو میں نے بولی, اور الحمدللہ اس نے ایک بھی نہیں مانی. اس نے وہی کیا جو اس کو میں نے کہا 3-4 باری بعد. اس کے بعد میں نے کہا بھائی تو کھیل, بس تو آؤٹ نہ ہو, تو بس کھیل ہی جا. اس نے کہا نہیں میں نے اب پک کر لی ہے, میں نے کس بولر کو کس طرح کھیلنا ہے, بس وہ کھیلتا رہا اور میں دیکھتا رہا ہوں. تو بابر بھائی ہم نے دیکھا کہ ایشیا کپ میں ہم جو ہے ہارے, انڈیا سے بھی ہارے, پھر ورلڈ کپ میں بھی ہارے. لیکن ایک میچ ایسا تھا کہ جب ہم ہارے تو ہم نے پہلی دفعہ بابر اعظم کو پریشان دیکھا. پہلی دفعہ بابر اعظم کی چہرے پہ نا پریشانی تھی, اور وہ میچ تھا افغانستان کے ساتھ. جب ہم وہ ہارے تو آپ کافی ڈپریسڈ تھے, بڑا کلیئر تھا, اور مطلب ایک کہہ لیں کہ بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ ٹوٹ گیا ہے. تو وہ کیا فیلنگ تھی, وہ آج آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں وہ میچ میرے لیے بہت پینفل تھا, کیونکہ ورلڈ کپ میں افغانستان سے ہارنا ایک ڈفرینٹ پینفل والی بات تھی. میرے خیال سے وہ کرکٹ بہت اچھی کھیلے, ہم ایگزیکیوٹ ویسے نہیں کر پائے, ہم نے ایفرٹ کی. دیکھیں وہ میرا یہ تھا کہ یار ہم نے جو ہے وہ کافی اچھا ٹوٹل کیا تھا, لیکن میرے خیال سے جس طرح وہ دونوں کھیلے وہ ایسا لگا ہی نہیں کہ وہ اس پچ پہ آؤٹ ہوں گے. میرا کریڈٹ ان کو بھی دینا چاہیے کیونکہ ان کی کرکٹ بھی کافی اچھی جا رہی ہے. تو وہ میرے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ بڑا وہ ہارڈ دن تھا میرے لیے. میں اس دن میں سو نہیں پایا تھا, اور کافی وہ دل پہ لگی تھی میرے. تو کتنی دیر لگی بار بھائی اوور کم کرنے میں؟ دیکھیں اوور کم کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, ایک آدھا دن لگ جاتا ہے. ایون کہ کسی بھی میچ میں کچھ بھی ہو تو وہ آپ کو ایک دم اوور کم کرنے کے لیے ٹائم لگتے ہیں. آپ اچھا بھی کرتے ہیں تو آپ خوشی سے نہیں سوتے, بورے سے تو ویسے نیند نہیں آتی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ جتنا اس چیز کو آپ کھیلتے ہیں, آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو ہینڈل کرنا ہے. یہ بھی ایک لائف کا حصہ ہے. بالکل, ہر دن اچھا نہیں آتا, ہر دن برا بھی نہیں ہوتا. تو آپ کو کیسے لائف کو لے کے چلنا ہے, اچھے دن میں برے دن میں, تو وہ آپ کو اس چیز سے نالج ملتی رہتی ہے. آپ کیسے اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں.
کتنا اپنے آپ کو آپ نے کام رکھنا ہے, کتنا آپ نے اگریشن دکھانا ہے, کتنا آپ نے اس کو دل پہ لینا ہے, یا کتنا آپ نے اس کو پازیٹیو وے میں. یہ نہیں کہ اس کو دل میں لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ بس صرف اسی کا سوچ رہے ہیں. نہیں, آپ نے اس چیز سے نکلنا بھی ہے, کیونکہ آپ نے آگے کھیلنا ہے. آپ نے, ہاں مسٹیک ہوتی ہیں, مسٹیک سے آپ نے سیکھنا کیا. میں وہ دیکھتا ہوں کہ یار مسٹیک ہوئی ہے, اس میں نے کیا سیکھا ہے, میں اس سے کیا سیکھوں گا, میں نے آگے یہ مسٹیک نہیں کرنی. تو یہ جتنا جلدی آپ اپنے آپ سے اور مسٹیک سے سیکھیں گے اتنا جلدی نکلیں گے اس سے. تو اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ آپ اسٹرینتھن بھی ہو جاتے ہیں نا. مطلب ایک دفعہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی ہٹ لگی تو نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ اس کے لیے پریپیئرڈ ہوتے ہیں. مطلب وہ آپ کی برداشت کا لیول اوپر چلا گیا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں میں نے اسی لیے تو بولا ہے کہ لائف میں ایسے مومنٹس آتے ہیں, اس کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. بالکل. کبھی کبھار ایز اے بیٹسمین آپ پہ بیٹ پیچ آیا ہوتا ہے, آپ نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے, آپ نے اس میں سے اپنے آپ کو فارم میں لانا کیسے ہے. وہ آپ کو کوئی اور صرف آپ کو وہ گائیڈ کر سکتا ہے, کرنا تو آپ نے. بالکل. وہ آپ نے پوری زندگی آپ نے, اگر ایز اے کرکٹر آپ پہ اس دو ٹائم آئے ہیں لیکن نکلے بھی آپ خود ہی ہیں, تو وہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نکلے کیسے تھے. مشکل ٹائم آیا ہے لیکن آپ نکلے کیسے ہیں, کیا تھا اس ٹائم پہ مائنڈ سیٹ, کیا تھا اس ٹائم پہ میری سوچ, کیا میں کر رہا تھا, کیا میری بیسکس وہاں اس طرح کی چل رہی ہے, میں کیا اس طرح کی پریکٹس کر رہا ہوں, کیا اس طرح کی میری روٹین ہے یا میں نے چینج کی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں. تو بابر بھائی یہ بتائیں کہ ورلڈ کپ کے دنوں میں ہی ایک چیز وائرل ہو گئی تھی کہ بابر اعظم جو ہیں وہ شیروانی لینے نکل گئے ہیں شادی کی. تو وہ ذرا بتائیں وہ ریومر کہاں سے پیدا ہوا, کیوں ہوا, کیا وہ آپ نے بھی خبروں میں ہی دیکھا یا کچھ آپ کوئی نکلے تھے ونڈو شاپنگ کرنے, وہ کہاں سے بات بنی؟ سر یہ دیکھیں, میں تو حیران ہوتا ہوں قسم سے. میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو میں بڑی سی چیزیں دیکھتا ہوں. جس طرح یہ آپ نے بات کی شیروانی میں لینے چلا گیا, میں نے یہ شاپنگ کر لی, میری شادی کا یہ ہو رہا ہے, میرا فلانا. میں ادھر ورلڈ کپ کھیلنے گیا ہوں کہ میں یہ چیزیں کرنے گیا ہوں. پہلی بات تو یہ, کیونکہ یہ دیکھیں لوگوں کو یا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ان چیزوں کا مزہ آتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہائپ ملتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ چلیں خوش ہوتے ہیں وہ میرے نام سے, اگر ان کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے تو چلو میری نام سے ان کو ان کی روٹی لگی ہوئی ہے تو خوش رہیں وہ, اور چلتا رہے ان کا ایسے ہی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں بھی اٹھ کے میں نے دیکھا کہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں, یا میری ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو پھر یہ رومرز تھے, اور یہ جتنے بھی چیزیں نکلتی ہیں کبھی کبھار حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کیا چیزیں نکل رہی ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا, اور مجھے بھی سوشل میڈیا سے پتہ لگتا ہے. تو بس کسی نے بس ایسے رومر اٹھا دیے, اور بس لوگوں کا پھر کام ہے بسم اللہ کرنا, انہوں نے مجھے فل گھوڑے پہ بٹھا دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا بھائی, انڈیا پاکستان کا میچ ختم ہوا اور اسپورٹس مین اسپرٹ دکھائی گئی, دونوں ٹیمیں اچھے سے ملیں, بڑا پلیزنٹ ایک اوور آل بڑا اچھا میسج تھا فار انڈیا فینز اینڈ پاکستان فینز. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اور وراٹ کوہلی کوئی 5, 7, 10, 15 منٹ جو ہے بات چیت بھی ہوئی. تو وہ ہمیشہ سے ایک سوالیہ نشان ہے, لوگ ہمیشہ جاننا چاہتے ہیں اتنے بڑے دو, ہماری تو بھائی بابر اعظم ہی بہت بڑے ہیں, وہاں سے انڈیا سے وراٹ کوہلی ہیں. تو وہ کیا گفتگو تھی, کیا وہ تھا آفٹر دا میچ, کس طرح کی بات چیت تھی, وہ اگر آپ شیئر کریں ہم سے. دیکھیں آفٹر دا میچ وہ نارمل میری جو ان کے ساتھ بات ہوئی تھی وہ نارمل, میں اپنی وہ جو کرکٹنگ ٹاک تھی وہ میں نے ان سے کی, اور میں جب بھی ایسے ملتا ہوں میں ان سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بات کرتا رہتا ہوں. دیکھیں کوئی بھی چیز آپ پوچھ کسی بھی بڑے پلیئر سے, ایون کہ ڈفرینٹ پلیئروں سے بھی, جیسے کین ولیمسن ہو گیا, اسمتھ ہو گیا, میں ان سے بات کرتا ہوں. میں جب بھی اگر ٹورس پہ جاتا ہوں تو جس ٹیم کے اگینسٹ ہوتا ہے میں ان سے کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا ہوں نالج کے لیے. رائٹ. نالج آپ جتنی لیں گے اتنا آپ اچھا آپ رسپونڈ کریں گے, کیونکہ وہ بھی بیسٹ پلیئرز ہیں. تو آپ ان سے ان کی تھنکنگ پوچھتے ہیں, تو وہ کوئی ایک آدھی چیز آپ کو مل جائے تو وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. تو وہ میری ان کے ساتھ وہ نارمل ایک کرکٹ جو تھی اس کے ریلیٹڈ بات ہوئی تھی, نارمل بات ہوئی تھی, اور ان سے میں نے اپنی ایک چیزیں پوچھی تھی, وہ میں یہاں بتا نہیں سکتا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اتنا ہی بتا دیا, یہ بھی بہت ہے. اچھا بھائی یہ بتائیں کہ کیپٹنسی کے بعد تھوڑا لائٹ فیل کر رہے ہیں کہ ایک دم ایک برڈن ہوتا ہے نا کیپٹنسی کا, یا وہ برڈن کبھی اس کو سمجھا ہی نہیں؟ دیکھیں جب آپ اس چیز کو, پاکستان کی کیپٹنسی کرنا ایک رسپانسبلٹی ہے بہت بڑی. آپ نے 24 کروڑ کی عوام جو ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, اور وہ پورا آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ رزلٹ لے کے آئیں. میں نے اپنی جتنی بھی
کیریئر میں یہ جتنی بھی میں نے کپتانی کی پاکستان میں، تو کوشش میں نے یہ کی کہ میں جتنے میچز ہوں میں جیتوں. بالکل. دیکھیں کرکٹ ہے، سپورٹس ہے، اوپر نیچے ہوتی ہیں. کبھی کبھار ہم نے وہ ہے وہ ویسے ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائے ہم سے، یا ہم اچھا نہیں کھیل پائے، یا کسی وجہ سے ہم وہ چیز نہیں کر پائے. لیکن جتنے بھی ہم نے میچز کھیلے اس میں ہم نے کوشش کی اپنا 100% دیں. کہ آپ اپنا 100% دیں، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ آپ کسی بھی اسٹیج پہ یا کسی بھی اسپورٹس میں آپ کوشش یہ کہیں کہ رزلٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اس پہ میرا فم بلیو ہے کہ یہ جتنے بھی رزلٹ ہیں وہ اللہ کی طرف سے آنے. ہاں نیت صاف ہو، آپ اپنا 100% دو، رزلٹ آپ کے ہاتھ میں آتے ہی آتے ہیں اور آپ کی طرف آتے ہیں. تو الحمدللہ کافی اچھے رزلٹ بھی آئے، کافی اچھی پرفارمنسز بھی آئیں، اور لڑکوں نے بھی بہت اچھی پرفارمنسز دی. ایز اے ٹیم، ایز اے انڈیویجول بھی ہم نے بہت سے میچز جیتے، اور ہم نے اوے بھی جیتے، ہوم میں بھی جیتے ہیں. دیکھیں پریشر آپ کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے، آپ کو پلیئر مینیج کرنا آنا چاہیے. ان کو میرا ماننا یہ ہے کہ پہلے ان کو کانفیڈنس، اور جو ان کا ہے وہ بیک، پلیئر کو ہمیشہ بیک چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کو جتنا بھی سپورٹ کریں، جتنا بھی آپ بیک کریں، تو وہ اتنے ہی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں. تو میرا کام تھا ان کو مینٹلی ریلیکس رکھنا کہ بھائی میں ہوں، آپ کھل کے کھیلو. تو وہ اس طرح کہ انہوں نے بھی مجھے بیک کیا. اور انہوں نے دیکھو میری جتنی بھی وہ تھی وہ میری وجہ سے نہیں تھی، وہ میری ٹیم کے پلیئروں کی وجہ سے، کیونکہ ہم میچ جیتے تھے اور وہ پرفارم کر رہے تھے اور وہ مجھے جتا کے دے رہے تھے. تو وہ اس کی وجہ سے مجھے وہ ہے وہ کانفیڈنس ملتا رہا. اور وہ میرا کانفیڈنس وہ بیٹنگ میں بھی تھا، ٹرانسلیٹ کرتا ہے. ہاں وہ دیکھیں ونز جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر رہی ہیں بیٹنگ میں بھی. ہاں وہ بیٹنگ میں دیکھیں، جب بھی بہت سے لوگوں نے کہا جی وہ پریشر میں میں نے وہ میرا جو ہے یہ مجھے کیپٹنسی وہ پریشر میں آئی ہے، اور شاید بیٹنگ میں وہ ہے وہ پریشر آئے گا اور پرفارم کیسے کرے گا. دیکھیں دونوں چیزیں الگ ہیں، دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں. جب آپ آن فیلڈ ہوتے ہیں تو آپ صرف جو ہے وہ آپ نے بولنگ اور آپ پلیئروں کے بارے میں میچ کیسے جیتنا ہے. بیٹنگ کے ٹائم آپ بیٹنگ کا سوچتے ہیں کہ میں نے میچ کیسے جتانا ہے. وہ دونوں آپ اکٹھا نہیں کرتے، وہ پھر وہاں پہ آپ کا مینٹل اسٹرینتھ پتہ لگتی ہے. تو وہ اس میں کبھی بھی مجھے اتنا پریشر فیل نہیں ہوا. رائٹ. اور میں نے انجوائے کیا. دیکھیں کوئی بھی کام، کوئی بھی رسپانسبلٹی آتی ہے نا، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے کوشش کی، اپنا بیسٹ دیا. باور بھائی یہ بتائیں کہ ایکٹنگ کریئر کا سوچا ہے کبھی؟ کیونکہ ہم نے جب آپ کے پچھلے عرصے میں جتنے ایڈز دیکھے ہیں نا، ٹاپ کلاس ایکٹنگ. ابھی آپ کا ریسنٹلی ڈیٹا بہت ہے ایڈ، کمال ایکٹنگ. اس سے پہلے پیپسی کا ایڈ، کیا ایکسپریشنز. تو یہ کہاں سے ہے اسکل آیا؟ دیکھیں یہ ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا انڈسٹری ہے. دیکھو کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں اس میں اچھا کریں. تو یہ بھی ایک جو ہے، جو بھی آپ کوئی ایڈ کرتے ہیں، کچھ بھی آپ انڈورسمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پریپیئر ہونا پڑتا ہے، ہر چیز کے لیے پریپیئر ہونا پڑتا ہے آبویسلی. تو وہ اس کے لیے کوئی بھی چیز کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے جو ہے وہ تھوڑی اسٹڈی کی جائے. میں بورڈ منگوا لیتا ہوں، کیا ہے، کیا موڈ ہوگا، کس طرح کا شوٹ ہوگا. تو اس طرح سے پھر میں کوشش کرتا ہوں اس چیز کو پہلے سے مطلب ایبزارب کر لیں. اور پھر ہاں، کیونکہ دیکھیں وہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور پھر آپ کو لوگوں کو دکھانا بھی اچھا ہوتا ہے. تو کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جو ہے وہ آن دا اسپاٹ بھی جو ڈائریکٹر یا کوئی بھی کیمرہ مین ہوتا ہے تو ان سے میں بات کرتا رہتا ہوں کہ اس طرح ٹھیک ہے یا اس طرح ٹھیک ہے. تو وہی بات پھر وہی آ گئی. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں یہ ہوں تو میں کسی سے پوچھوں گا نہیں تو میں بہت بڑا فنکار ہوں. آپ نالج لیتے ہیں. آپ کسی بھی کوئی بھی اسٹیج میں، آپ کسی بھی اسپورٹس میں جاتے ہیں، آپ نالج لیتے ہیں پہلے. آپ پیدائشی نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ آئے گا. آپ کسی بھی چیز میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ہر چیز آئے گی. نہیں تو بابر بھائی کو نظر بھی آتا ہے نا، مطلب آپ نے پھر وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں اپنے، جو آپ کے اپنے کریئر، کرکٹ کریئر، اسپورٹس کریئر، اور آپ پھر کہیں نہ کہیں وہی اپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں میں ہر چیز کو اب میں دیکھتا بھی ہوں اور میں کرتا بھی ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر سپورٹس میں وہ ہے وہ دیکھوں بھی اور میں اس کو کھیلوں بھی، کیونکہ وہ آپ کچھ نہ کچھ لائف میں کرتے رہتے ہیں کہ کرکٹ کے علاوہ بھی کوئی اور چیز کر رہے ہیں، کوئی اور چیز کھیل رہے ہیں، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو بابر بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے پوری دنیا پھرے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، فرینچائز کرکٹ میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس سال بھی آپ کی فرینچائز کرکٹ بڑی آن ٹاپ رہی. آپ جنرلی جہاں بھی گئے نا، ہم نے
بابر بابر کے نعرے سنے. پاکستان میں تو بہت سنے, لیکن ابراڈ ابھی ہم نے دیکھا, انڈیا میں ہم نے دیکھا, سری لنکا. کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ آپ نے ایکسپیکٹ نہ کیا ہو یا آپ اوور ویلم ہو گئے ہوں, آپ حیران ہو گئے ہوں کہ یار ادھر بھی. میں انڈیا سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, تو ہم بھی نہیں کر رہے تھے. ہاں ایکسپیکٹ میں نہیں کر رہا تھا. اوف, لیکن جب وہ کیا فیلنگ تھی بار وہ بڑا ضروری ہے بتانا. دیکھیں میں وہ بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, کیونکہ میں فرسٹ ٹائم جا رہا تھا اور مجھے کوئی وہاں کا کوئی بھی جو تھی وہ نالج نہیں تھا. کیونکہ وہ ایسا وہ یہ تھا کہ بھائی آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں. میں نے بات کی تھی وہاں کی کنڈیشن یا کوئی بھی, لیکن وہ جب ہم وہاں پہ اترے اور جہاں جیسا انہوں نے ویلکم کیا وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. وہ ایک ڈفرینٹ وہ تھی, وہ ان کا پیار تھا لوگوں کا. لوگوں نے بہت پیار دیا ہمیں, بہت اپریشیٹ کیا. ایون کہ ہمارے پریکٹس میچز میں لوگ آئے ہیں یار, ہمارے سائڈ میچز اس میں بہت لوگ آئے, پورا اسٹیڈیم پیک تھا. حیدرآباد میں پورا اسٹیڈیم پیک تھا, ہم حیران تھے. تو وہاں کافی اچھی جو تھی وہ سپورٹ مجھے سری لنکا میں بہت ملی. ہاں سری لنکا میں, بنگلہ دیش بھی الگ لیول پہ تھی بار بار. بنگلہ دیش ابھی میں بھی ادھر سے ابھی بنگلہ دیش پہ آ رہا تھا کہ سری لنکا میں مجھے بہت اچھا رسپانس ملا, بہت اچھا رسپانس ملا. بہت سے لوگوں نے وہاں پہ پیار دیا. اور پھر ابھی میں ریسنٹلی بنگلہ دیش سے ہو کے آیا ہوں. یہ دیکھیں یہ لوگوں کا پیار ہے, اور یہ دیکھیں یہ میں مانتا ہوں کہ یار میرے جیسے بہت سے پلیئر ہیں, بہت سے پلیئر ایسے کھیلتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں جو مجھے یہاں تک اللہ نے جو ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کا پیار جو دیکھ کے, اور ابھی جس طرح کی پرفارمنس ہو رہی ہے وہ اللہ کا شکر ہے جتنا بھی. اور لوگوں کا پیار ہے, لوگوں کی سپورٹ ہے, لوگوں کا جو ہے وہ پیار ہے وہ نظر آتا ہے. وہ مجھے آن دا فیلڈ بھی نظر آتا ہے, آف دا فیلڈ بھی نظر آتا ہے, سوشل میڈیا بھی نظر آتا ہے. وہ میرے لیے ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ کانفیڈنس لاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو آپ کو ایک کانفیڈنس آتا ہے. تو مجھے لوگوں کا پیار اور جو ان کی بیک اور ان کا سپورٹ سے مجھے کانفیڈنس آتا ہے کہ یار مجھے پتہ ہے کہ یار لوگ ہیں, میرے چاہنے والے ہیں, کہ یار جو مجھے سپورٹ کریں. اگر میں بولتا بھی نہیں ہوں نا تو لوگ بولتے ہیں, بہت زیادہ بولتے ہیں ماشاء اللہ. اور ہم نے بھی ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں تھرو آؤٹ پشاور زلمی کے ذریعے ہم آپ کو دیکھتے ہیں. تو جس سٹی میں جا رہے ہیں ایک بابر کا ایک الگ ہی چینٹ ہے, جو پورا کراؤڈ 15 20 25 30 ہزار لوگ ایک ساتھ بولنا. پھر پچھلے دنوں ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, چھوٹا سا بچہ, وہ بھی بابر کر رہا ہے. اور یہ تو میرا خیال ہے ہسٹری آف پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ ہی اس طرح سے ہے کہ اتنا زیادہ چینٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر پاکستان ہی نہیں خالی, جیسے آپ نے بتایا گلوبلی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ تو بڑا ہی کوئی زبردست ایک ہے نظام جو ہم ایکسپلور کرتے. تو اس کو آپ جب فیل کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. اچھا تو بہت لگتا ہے, کبھی کبھار نروس بھی تھوڑی سی ہو جاتی. ہاں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لوگ آئے ہیں دیکھنے, لوگ اچھی پرفارمنس کے لیے آئے ہیں, چیئر اپ کرنے آئے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یار میں ان کو جو آئے ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو خوشی دی جائے. مطلب ابھی آپ پچھلے دنوں جب پی ایس ایل میں رن آؤٹ ہوئے ہیں, بڑی جلدی رن آؤٹ ہو گئے, تو میرا خیال ہے سب سے بڑی ٹینشن آپ کو یہی لگی ہوگی, وہ یار یہ آئے تھے دیکھنے. اور ٹینشن مجھے کسی اور بندے کی تھی, مجھے میرے ابا جی کی تھی. ان کو سب سے برا وہ جو لگتا ہے نا وہ رن آؤٹ ہے. ان کو بہت غصہ آتا ہے اس چیز پہ. وہ نہیں اسپیئر کرتے. وہ کہتے ہیں جیسے کو اب وہ کہتے ہیں نہیں, لیکن رن آؤٹ پہ ان کو بہت غصہ آتا ہے. دکھ بڑا ہوتا ہے بابر بھائی, غلطی کوئی نہیں نا, ایرر ہی نہیں ہے. وہ غلطی اپنی تھی نا, وہ مطلب غلطی تھی بھی میری, لیکن وہ غلطی تھی بھی میری. تو وہ ان کو تو وہ دیکھیں وہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن جو ان لوگوں کا پیار ہوتا ہے, لوگ آ کے چیئر اپ کرتے ہیں, پورا اسٹیڈیم آپ کا نام لیتے ہیں, تو وہ ایک خوشی ہوتی ہے, ایک ڈفرینٹ لیول کی خوشی ہوتی ہے. میں وہ تھا کہ جس طرح جو بچپن میں بڑے پلیئروں کا نام سنتا تھا, میں گراؤنڈ میں یا اسٹیڈیم میں جاتا تھا تو لوگ نام لیتے تھے, لوگ ان کو دیکھنے آتے تھے. جو اب میں اس جگہ پہ ہوں تو وہ ایک فیلنگ الگ ہے, وہ میں فیلنگ بیان نہیں کر سکتا. اس میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, ہمیشہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یار اللہ نے اتنی عزت دی ہے. کبھی کیریڈ اوے تو میرا نہیں خیال آپ ہوئے کہ ایک سٹارڈم ہے, اور جی آبویسلی ایک ریکارڈز بھی بن رہے ہیں, بلہ بھی چل رہا ہے, عوام بھی, فینس بھی کریزی ہوئے ہیں, تو
اپنی بیسز جو ہیں وہ آپ کو یاد رہتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہی سوال آصف علی سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا میں اپنی پرانی گلیوں میں اکثر فیصل آباد میں چلا جاتا ہوں, وہاں گھومتا ہوں پھرتا ہوں جہاں میں کھیلتا تھا. تو آپ بھی یوں اپنا جو پرانا ٹائم ہے اس کو یاد رہتا ہے وہ آپ کو؟ سر بیسکس یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ بیسکس بول جائیں گے نا تو وہ آپ ایک ایسے لیول پہ چل جائیں گے کہ جب آپ نیچے گریں گے نا تو بہت نیچے گر جائیں گے. اور گر جاتے ہیں بابر بھائی, گر جاتے گر جاتے ہیں. ہیں. دیکھیں اللہ آپ کو دے رہا ہے نا, اللہ آپ کو دیتا ہے وہ کسی وجہ سے دیتا ہے, لیکن وہ جب لیتا ہے وہ آزماتا بھی ہے, دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کس طرح بیہیو کر رہا ہے. میں اپنا پرانا وقت ابھی بھی نہیں بھولا, نہ میں بھولوں گا. اور ہمیشہ جو بڑوں نے ہمیں سکھایا اپنے اس پہ زمین پہ پاؤں رکھنے, جتنے مرضی اوپر چلو لیکن جو پاؤں ہے نا وہ زمین پہ رہنے چاہیے. بالکل. دیکھیں وہ یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا, یہ وقت آنا ہے. پھر ایک ٹائم پہ ایسا ہے کہ ہم نے ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے, ہمارے پیچھے کسی اور نے آنا ہے. تو ہم ایسا کریں کہ یہ چیز جو ہے وہ ایک, ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں تو بعد میں اس جگہ پہ جب دوسرا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جتنا آپ کے پاس ایکسپیرینس آپ اس کو دے کے جائیں. میں نے ساتھ نہیں لے کے جانا, لیکن یہ ہے کہ میں پاس ہوں. اس لیے جو آپ کا سوال سب سے پہلا تھا وہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ ان کو ہیلپ ہو جائے, کیونکہ ہماری بھی ہیلپ ہوئی. بالکل. اور ابھی بھی جو ہے وہ چیز, میں ابھی بھی جاتا ہوں, میں اپنے پرانے گھر جاتا ہوں, میں ہر عید پہ جاتا ہوں, میں ان گلیوں میں جاتا ہوں جہاں سے میں پیدل جاتا تھا. فیصل بھائی کے بلاگ سے ہم اکثر آپ کی زندگی ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ ان کے بلاگس میں وہ کرتے ہیں تو وہ دکھاتے بھی ہیں, لیکن میں ان سڑکوں پہ, ان گراؤنڈوں کے باہر میں ابھی بھی جاتا ہوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یار میں ذرا ادھر سے ہو کے ہوں, وہ ایک دل کو نا آپ وہ چیز یاد آتی ہے کہ یار میں ادھر کھیلنے جاتا تھا, میں اس گراؤنڈ میں جاتا تھا, میں ان روڈس پہ جاتا تھا. تو میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے میں اکیلا نکلتا ہوں, میں اس جگہوں کو ایکسپلور کرتا ہوں. میں ایون اترتا تو نہیں ہوں, لیکن میں اس جگہوں سے میں گھوم پھر کے 2-3 گھنٹے اچھا ہاں لگا کے میں وہ چیز یاد رکھتا ہوں کہ یار میں نے اس گراؤنڈ میں بھی کھیلا ہے, میں اس گراؤنڈ میں بھی کھیلا ہوں, یہاں پہ میں نے یہ ایسا کیا تھا, میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا, یا میں اس میچ میں ایسے, اس گراؤنڈ میں ایسے کھیلا تھا, میں اس میں یہاں میں ایسے آتا تھا. تو وہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے. یہ جو ماشاء اللہ سکسیس ہے, اللہ نظر بد سے بچائے, اور اس کو ہمارے لیے ہم تو چاہیں گے اور یہ بڑھے. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایموشن کے اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ مطلب اللہ سے جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس لیول پہ چلے جائیں کہ مطلب ایموشنل زیادہ ہو جائیں, رونا آ جائے, آنسو آ جائیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس لیول کی جو سکسیس ہے وہ بہت کم لوگوں کو ہسٹری میں ملی ہے نا. اگر آپ کھول لیں تو گن کے آپ کو پچھلے 300 سال میں 8-10 لوگ ملیں گے اس لیول کی سکسیس. تو وہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ ود گاڈ, وہ کیا ایک آپ کی؟ سر وہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اللہ سے کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے آپ کی, بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کو مل رہا ہے تب بھی, ملے تو ڈبل, نہ بھی ملے پھر بھی ڈبل. میں ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں. دیکھیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کا کنیکشن کتنا اچھا اللہ سے. آپ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نکلو. اب یہ نہیں کہ آپ روم میں بیٹھ کے یا اللہ میرے ساتھ میرا یہ کر دو, میرا یہ کر دو. اٹھنا نہیں ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یا اللہ کرم کر دے. اس کے لیے محنت بھی تو چاہیے نا. بابر اعظم 500 بالیں کھیلتے ہیں نیٹ پہ, لوگ حیران ہو گئے تھے یہ جان کے. نہیں یہ مطلب یہ محنت ہی ہے نا بابر بھائی, اٹھ رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے, آپ اپنے آپ کو اسٹیج پہ نہیں لائیں گے. دیکھیں ہر بندہ کرتا ہے, جب آپ ایکسٹرا آرڈنری کریں گے نا تو پھر جا کے آپ کو کچھ نہ کچھ رزلٹ ملتے ہیں. مجھے رزلٹ ایک دن میں, ایک ہفتے میں, ایک مہینے میں نہیں ملے, مجھے سالوں بعد ملے ہیں. یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایزی کام ہے, آرام سے مل گیا ہے, ایزی اچھی لائف گزارے ہیں. اس کے پیچھے ایسے بہت سی سٹوریز ہیں. آپ جتنے بھی پاکستان پلیئر اٹھا کے دیکھ لو, سارے بابر بھائی ایزی کہاں مل گیا ہے. آپ کی جو ایوریج لوگوں کو لگتا ہے, آپ کی ایوریج کچھ لوگوں کو, آپ کا تو سکور بابر بھائی, وہ جو لوگوں کو لگتا ہے ان لوگوں کو تو کوئی سنتا بھی نہیں. ان کو تو ان کے گھر والے میرا خیال ہے سیریس نہیں لیتے ہوں گے. نہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے, ان کو پتہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ ان کو بس کچھ نہ دکان چلانی ہوتی ہے. لیکن میرے خیال سے جتنے بھی لڑکے ہیں سب کہیں نہ کہیں ایسی سیکریفائس, مجھے بتائیں
سال میں آپ نے 1 مہینہ گھر میں رہنا ہوتا ہے فیملی سے دور. میری فیملی پریشان ہے اس وقت بابر بھائی, میں پی ایس ایل کر رہا ہوں, آپ میری فیملی 1 مہینے میں پریشان ہوئی ہے. میں ابھی کی نہیں, میں پچھلے 3-4 سالوں کی بات کر رہا ہوں. کووڈ کے ٹائم جس طرح ہم نے ٹائم گزارا, سب سے زیادہ کرکٹ ہم نے کھیلی, ہم باہر, ہم فیملی سے دور, سیکریفائسز کر رہے ہیں. عیدوں پہ ہم گھر نہیں, شادیوں پہ, میرے بھائی کی شادی تھی, میں وہاں پہ مہندی پہ اس کو چھوڑ کے میں ایئرپورٹ گیا ہوں. میری جب تابو فوت ہوئے میں ساؤتھ افریقہ میں تھا, میری نانی فوت ہوئی میں اسلام آباد میں تھا. تو یہ چیزیں سیکریفائز ہیں, یہ آپ سیکریفائز کرتے ہو. ایسے بہت سے لوگ ہیں, بہت سے جتنے بھی لڑکے ہیں ان کی ایسی سٹوریز ہیں, وہ گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آئے ہیں. یہ ان کو لگتا ہے آسان نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس کرنی پڑتی ہے, ایکسٹرا آرڈنری آپ کو فٹنس دکھا. پاکستان کھیلنا آسان نہیں ہے. 25 کروڑ عوام میں سے 11 نے جانا ہے سر, یہ آپ کو یہ امپاسبل نمبرز ہیں. یہ آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایزی کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دکھانی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 1 پرفارمنس دکھائیں, 2 پرفارمنس دکھائیں تو آپ ٹھک کر کے پاکستان میں آ جائیں. یہ پاکستان ٹیم ہے, یہ اس میں آنا ایک آنر کی بات ہوتی ہے. پاکستان کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پاکستان کا جھنڈا پہن رہے ہیں, اس کو آپ نے سینے پہ لگایا, اس کی آپ نے رسپیکٹ, اس کو آپ نے کیسے کیری کرنا ہے. وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں جب بھی کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں پاکستان کا پلیئر ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے. بالکل بابر بھائی, پی ایس ایل 9 اسلام آباد کے خلاف آپ نے 111 63 بالز میں, بہت بڑا دن, بڑا مزہ آیا ویورز کو دیکھ کے, آڈینس کو دیکھ کے, اور آپ کی سیلیبریشن, دا آئیکونک سیلیبریشن دیکھتے ویسے ہی بندہ جو ہے نا وہ آدھا تو وہیں پہ پگھل جاتا ہے کہ یار کیا بات ہے. اس دن آپ کی والدہ جو تھیں وہ بھی تھیں, تو وہ ذرا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ہاؤ واز دیٹ. سر میرے لیے تو وہ ون آف دی بیسٹ اننگ تھی, کیونکہ میری والدہ جو ہے وہ دیکھ رہی تھی, مجھے نہیں پتا تھا. میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, کیونکہ وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یار, کیونکہ رش بہت ہوتا ہے تو پھر آنا جانا, کیونکہ سیکیورٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے, تو وہ ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے دیکھیں. وہ کبھی آئیں بھی نہیں, وہ ان کو میں کہتا ہوں یار گھر, وہ انہوں نے کبھی کہا نہیں, لیکن بھائی بتا رہا تھا, وہ کہہ رہے نہیں یار آج میں نے جانا, جو مرضی ہو. کہہ رہے زبردستی آئی ہیں, لیکن اس دن اللہ نے کروانا تھا. میں جب باؤنڈری پہ آخری آور چل رہا تھا, ہاں جی, تو میں نے اچانک دیکھا بھائی کو, اور میں نے ویو کیا, اور انہوں نے کہا کوئی آیا ہے. میں کہا کون آیا ہے؟ اچھا, میں سمجھا شاید پاپا آئے ہیں, وہ پچھلے میچ میں پاپا بھی آئے تھے. تو میں نے دیکھا میں والدہ آئی ہوئی ہیں میری, میں کہوں یہ تو میرے لیے تو گولڈن مومنٹ ہو گیا, میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا. تو وہ میرے لیے ون آف دی بیسٹ اننگ تھی, کیونکہ میری والدہ اسٹیڈیم میں تھی اور ان کے سامنے میں نے سو کیا. تو وہ ایک میری ڈفرینٹ فیلنگ تھی, کیونکہ ان کا بہت یادگار ہے میرا خیال. میرے لیے بابر بھائی یہ تو لائف ٹائم میں آئی تھنک بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ مومنٹ مل جائے کہ آپ نے اپنی پیک, اور وہ پیک پرفارمنس ہی بابر بھائی 59 بالز میں 100, آپ نے آخری 50 جو اس کے سیکنڈ ہاف تھا آپ کی 100 کا, وہ 20 بالز میں تھا. ہاں بالکل. دیکھیں میرے بھائیوں نے بڑے میچز دیکھے, انہوں نے دیکھے, لیکن والدہ نے, کیونکہ میں نے والدہ کے سامنے آن دا گراؤنڈ وہ دیکھ رہی ہیں اور ان کے سامنے کیا, تو میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا. اور اس دن جیم پیک اسٹیڈیم تھا یار, پورا لوگ بھرا بھرا تھا. لاہور والے تو پھر آپ کو پتہ ہے کرکٹر لور ہیں, انہوں نے پورا پشاور زلمی کا میچ ہے اور لاہور پورا بھرا ہوا ہے. بابر لاہور میں پیلے جھنڈے گھوم رہے ہیں. لاہور میں سر بہت کریز ہے کرکٹ کا, بہت پسند کرتے ہیں لوگ اور بہت پیار کرتے ہیں. تو وہ میرے لیے بڑا, اور وہ جو آپ نے بات کی وہ نام لینا اور وہ 99 پہ شور کرنا, وہ آپ امیجن کریں. اور میرے لیے تو وہ کبھی کبھار وہ میں دیکھتا ہوں نا, امیجن کرتا ہوں, تو مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. وہ کیا فیلنگ ہوتی ہوگی بابر بھائی, ماشاء اللہ. تو بابر بھائی یہ بتائیں کہ اسی میچ میں نسیم شاہ نے آپ کو یارکر کیا, اور آپ نے وہ ایکسٹرا آرڈنریلی کھیل دیا, مطلب وہ حیران بیٹھ گئے, وہ پکڑ کے سر کے یار یہ کیسے کھیل دیا بابر اعظم. پھر انہوں نے کیا, آپ نے پھر کھیل دیا. وہ کیا نئی شاٹ ہے, وہ آپ نے کوئی ٹریننگ لی ہے اس کی ریسنٹلی؟ اور اس میچ میں بابر بھائی اور بھی بہت ایسی شاٹس تھیں
جو ایسے لگ رہا تھا کہ بابر بھائی ہوتا ہے نا کہ چلو آج یہ بھی دکھا دیتا ہوں, وہ اس طرح سے لگ رہا تھا. اور مطلب آپ اسکوپ کرنے لگے ہیں تو آپ نے آف پہ کھیل دیا, تو وہ ایک نئی ڈائنامک قسم کی شاٹس تھیں. ان کی کیا ریسنٹلی آپ نے اسپیشل ٹریننگ لیا یا آپ نے اب نکالی اب کہ بھائی یہ بھی دیکھ لو؟ نہیں, وہ دیکھیں جو نسیم نے جو وہ 2 بال کیے تھے وہ تو ون آف دا بیسٹ بولنگ, جو یارکر اسپیشلی فاسٹ بالر ہمارے. مجھے تو پہلے تو اس کے لیے بہت خوشی ہوئی, نسیم نے جو اس کی انجری کے بعد وہ واپس آیا. دیکھیں جتنا جلدی اس نے ریکور کیا, جس طرح اس نے اپنے آپ کو کوشش, کیونکہ جتنی مجھے انفارمیشن تھی اس کو ٹائم لگنا تھا, لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں نے PSL کھیلنا. تو وہ جتنا اسکلفل بولر ہے نا, وہ پاکستان میں اتنا اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ کم ہی آتا ہے. اور بہت سے ہیں, جیسا شہین بھی ہے. شہین کی تو ایک ڈفرینٹ کلاس ہے نا, نسیم کی ایک ڈفرینٹ کلاس ہے. شہین جو ہے وہ ایکسپیرینس بولر ہو گیا, اب اس کے پاس ایکسپیرینس آ گیا. بات وہ ہے نا, وہ آپ جتنا کھیلتے ہیں آپ کو ایکسپیرینس آتا ہے. بالکل. تو نسیم بھی اسی لائن میں لگا ہوا ہے, کھیلے گا اور ایکسپیرینس آتا رہے گا. تو وہ یارکر تو وہ ریورس بھی ہو رہا تھا. میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ڈاؤن دا گراؤنڈ ہو کے تو ایکسٹرا کور ماروں, لیکن آپ کو پتا تھوڑا سا وہ کلیور بولر ہے, تو اس نے مجھے تھوڑا سا فالو کیا اور وہ یارکر تھا. تو یہ میں شاٹ یہ میں پہلے بھی کھیلتا رہا ہوں یارکر کو تھرڈ مین کی طرف, تو وہ میری نارمل ریگولر شاٹ ہے. تو میں نے نارمل جو ہے وہ شاٹ کھیلی ہے 2 دفعہ ایک ہی طرح. ہاں وہ آپ یہ پریکٹس ہے, کیونکہ اس کی پریکٹس میں کرتا رہتا ہوں. کوئی بھی شاٹ میں کھیل رہا ہوں نا, تو وہ میں نے ایک دن میں نہیں کی, یا ایک دن میں نہیں, ایک دن کر کے تو میں اگلے میچ میں نہیں کر لیتا. وہ اس کی جو ہے وہ روٹین ہے, وہ اس کی پریپریشن ہے. تو بابر بھائی اس کے علاوہ جو آپ کی شاٹس تھیں کچھ بڑی ڈفرینٹ, اسکوپ اور آف پہ بھی ڈفرینٹ طرح کے لگ رہے تھے بابر اعظم, تو وہ بتائیں ذرا. اس کی بھی پریکٹس جو ہے وہ ہمیشہ سے جاری تھی یا آپ نے تھوڑا سا اپنی گیم میں چینج لانے کا بھی سوچا ہے کہ یار تھوڑا سا اس کو؟ دیکھیں چینج تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی گیم تھوڑی سی ہر ڈے بائی ڈے نا امپروو کرنی پڑتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہ یار میں اس ٹائپ کا پلیئر ہوں تو میں ایسے ہی کھیلوں گا, نہیں, آپ کو چلنا پڑتا ہے. آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو, آپ نئی شاٹس لاتے ہیں نئے. اب کیونکہ فاسٹ کرکٹ ہو گیا, آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ نے جو ہے وہ 200 کرنا ہے, آپ نے اس پچ پہ کتنا ہوگا. پہلے تو یہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو کنڈیشنز کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو اس چیز کا بھی نالج ہونا چاہیے کہ اس پچ پہ کتنا ہوگا, بالکل کیسے اس پچ پہ کیسے بیٹنگ ہوگی. اور یہ بھی آپ کو کھیلنے سے ہی پتہ لگتا ہے, کیوں ہم یہاں پاکستان میں کھیلتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس پچ پہ کتنا ہوگا. تو وہ آپ کو کھیل کے سمجھ آتی ہے. تو اس دوران یہی تھا کہ جو شاٹیں تھیں وہ اکارڈنگ ٹو فیلڈ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ فیلڈ کیا ہے, ادھر کیا لگ سکتی ہے, بالکل. تو وہ اس حساب سے بھی میں کھیلتا ہوں. اور وہ شاٹ جو اس کی میں نے تھوڑی پریکٹس کی ہوئی تھی, تو وہ اسی حساب سے میں نے وہ ٹرائی کی اور لگی. آن دا ڈے آپ کو پتہ کبھی لگتی ہیں کبھی نہیں لگتی, لیکن اس دن میری لگی. لیکن یہ بابر بھائی ہم پہلے خالی کور ڈرائیوز اور گیپس میں بابر اعظم کو کانفیڈنٹلی دیکھ رہے تھے, لیکن اب وہ ایکسائٹمنٹ کا لیول ڈفرینٹ ہو گیا. ہم ایز فینس بھی ہم بھی آپ کے ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہماری اور بڑھ گئی ہیں آپ سے, اب آپ کو دیکھ کے اس طرح. سر دیکھیں اب آپ کرکٹ فاسٹ ہوتی جا رہی ہے, تو آپ کو بھی تھوڑا سا وہ ہے نا ایک سٹیپ آگے جانا پڑتا ہے. بالکل. دیکھو وہ آپ نے کسی کو وہ ہے وہ سیٹسفائی نہیں کرنا یا کسی کو خوش نہیں کرنا. میں نہ کسی کو خوش کر سکتا ہوں, ہاں میں نے کیسے میچ جتانا میرا اس پہ فوکس ہوگا, میں نے کیسے اننگس بلڈ کرنی ہے, کیسے میں نے جو ہے وہ آج کل جو اسٹرائک ریٹ چل رہا ہوا ہے اس پہ کیا کرنا ہے. اس کا تو تیا پانچا کر دیا نا آپ نے اسٹرائک ریٹ. تو اسٹرائک ریٹ دیکھیں, اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. دیکھیں وہ رول کی بات ہے نا بابر بھائی, آپ کا رول آپ نے ہمیشہ پوری کی پوری اننگز جو ہیں وہ بنائی ہیں, آپ نے پورا میچ بنایا ہے, پورا کریئر آپ کا کھول کے دیکھ لو. دیکھیں میچ بنانا اور ایک اننگز کھیلنا ایک ڈفرینٹ بات ہے. آپ میچ جتاتے ہیں اس میں آپ کی دونوں چیزیں کور ہوتی ہیں. اب آپ نے کیسے پہلے 6 اوور کیسے کھیلنے ہیں, اس کے بعد 6 سے 10 کیسے کھیلنے ہیں, 10 سے 15 اور 20 کیسے کھیلنے ہیں, یہ اسٹیپ ہے. اب میری گیم مجھے پتا ہے میں کیسے میری گیم ہے, میں نے اپنی جو ہے وہ میری کرکٹنگ شاٹس میں اس میں نے کیا ایڈ آن کرنا ہے, کیا میں نے اس میں
جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹائل سے کھیلنا ہے. پہلے 6 میں کیسے کھیلنا ہے, اس کے بعد کیسے کھیلنا ہے. مین چیز ہے سچویشن میٹر کرتی. بالکل سچویشن ایسی ہے تو میں کھل کے کھیلتا ہوں. کبھی کبھار آپ کھل کے نہیں کھیل سکتے, کبھی کبھار آپ کو یہ ہے کہ تھوڑا سا اننگس بلڈ کرنی پڑتی ہیں. دوسرا اینڈ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. آپ جب اننگس بلڈ کرتے ہیں, آپ کے پاس وکٹ ان ہینڈ ہوتی ہیں, تو آپ 200 کے اسٹرائک ریٹ سے بھی کھیلتے ہیں. بالکل ٹکر کے اوپر جاتے ہیں. وہ مجھے نا اس چیز کا سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو میرے اسٹرائک ریٹ سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ابھی بھی ایسا ہی ہے. آپ خوش ہیں, آپ کہیں گے کہ 150 ہے, 170 ہونا چاہیے. 170 کریں گے تو وہ کہیں گے 200 ہونا چاہیے. اور کمپیئر کر دیں گے کسی ایسے پلیئر کے ساتھ جس کا ایوریج ہی کوئی 10-12 ہوگی. نہیں, کمپیئر 8-9 ایوریج ہوگی, آپ کہیں گے فلانا تو 200 پہ کھیل رہا ہے. نہیں, کمپیئر کی بات نہیں ہے. میں کمپیئر والا تو وہ کوئی سین نہیں ہے. ہر پلیئر ڈفرینٹ اسٹائل, ڈفرینٹ اس کا وہ جو ہے وہ اس طرح کا سے کھیلتا ہے. ڈفرینٹ اس کی کرکٹ وہ جو ہے وہ اس طرح کی کھیلتا ہے. بالکل میرا ڈفرینٹ اسٹائل ہے. ہاں, میں نے اس میں کیا امپرومنٹ لانی ہے وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے اس چیز کو وہ ہے اسٹیبلش کرنا ہے. کیسے میں نے مجھے یہ ان چیزوں میں مجھے ہوتا ہے کہ میں نے میچ کیسے جتانے ہیں, میں نے کیسے اس چیز کو ٹیم کو نکالنا ہے, کیسے میں نے جو ہے وہ پرفارمنسز دینی ہے. اسٹرائک ریٹ آپ کو اتنی اب پتہ لگ گیا کہ کیسے بڑھانا ہے, کس ٹائم پہ آپ کو اٹیک کرنا ہے, کس ٹائم پہ آپ کو نہیں کرنا. تو بابر بھائی 111 جس دن اسلام آباد کے ساتھ میچ تھا, اس دن ہر کوئی سیلیبریٹ کر رہا تھا بابر اعظم کی سینچری کو اور اتنی زبردست پرفارمنس کو. جاوید آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی MG آپ کو گفٹ کی اس پرٹیکولر مومنٹ پہ, تو وہ آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا؟ ہاؤ آر یو فیلنگ اباؤٹ دیٹ؟ نہیں, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن مجھے پھر بتایا گیا کہ جاوید بھائی نے جو ہے وہ اناؤنس کی ہے, تو کافی اچھا لگا مجھے کہ انہوں نے اناؤنس کی ہے, تو میرے لیے تو کافی اچھی بات تھی. پشاور زلمی میں آپ کو ماشاءاللہ 2 سال ہو گئے ہیں, اور جب سے آپ آئے ہیں تو پشاور زلمی جو ہے وہ اور زبردست, ہمیں اوبیسلی فینس کو اور زیادہ اچھی لگنے لگ گئی ہے. ہر طرح کی شہر کے جو فینس ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو پشاور زلمی کے لیے آپ کا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے؟ کوچنگ سٹاف کے ساتھ آپ کو جو گزرتا ہے ٹائم, وہ کیسا گزرتا ہے, وہ ذرا بتا دیں. کافی اچھا ٹائم جا رہا ہے, اور کافی اچھا لاسٹ 2 سال جو ہیں وہ کافی اچھے جا گئے ہیں, اور سپورٹس آپ کے ساتھ بھی کافی اچھا جو ہے کمیونیکیشن اور جو ہے وہ کافی اچھا جا رہا ہے. مین چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے گروپ کو, سپورٹ اسٹاف اور پلیئرس کو کتنا کمیونیکیشن کرتے ہیں, ان کو کتنا کانفیڈنس دیتے ہیں, کس طرح آپ لے کے چلتے ہیں, کیونکہ پلیئرس شفل ہوتے رہتے ہیں. کبھی کسی کی انجری ہو گئی ہے تو وہ نکل جاتا ہے, پھر نیا آتا ہے, تو اس کو جتنا جلدی ہو انوالو کریں. تو اس میں میرے خیال سے سپورٹس اسٹاف کا کافی اہم رول ادا ہوتا ہے, اور میرے خیال سے کافی اچھا مزہ آ رہا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو برقرار رکھیں. اور ڈیرن سیمی کے ساتھ جو ان کی کوچنگ چل رہی ہے وہ بھی ہم نے دیکھا سائڈ لائنس پہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ پریکٹس وغیرہ کرا رہے ہوتے ہیں. ذرا بالکل, ڈیرن تو دیکھیں بہت انوالو رہتا ہے, ہر ٹائم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو پاس آن کرتا رہتا ہے. اس کے پاس ایکسپیرینس ہے. دیکھیں وہ 2 ورلڈ کپ جیتا ہوا, اور ویسٹ انڈیز کا وہ 3 سے 4 سال کپتان بھی رہا ہے, اور اس کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو وہ اپنا جو ہے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے, اور وہ میں اس سے بات کرتا رہتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی چیز یا کوئی بھی بات یا کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے تو میں اس سے ہمیشہ بات کرتا ہوں, اور ہر ٹائم وہ مجھے آنیسٹ اوپینین دیتا ہے, اور آنیسٹ جو ہے وہ جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ پاس آن کرتا ہے, اور اس میں مجھے فائدہ ہوتا ہے. سنا ہے آپ تیز بہت ہیں, آپ ہیں تیز کس چیز میں؟ جنرلی لائف میں. سیگمنٹ ہے ابھی شروع ہوگا, ریپڈ فائر, تو کوئکلی 4-5 آپ کی طرف آئیں گے, سوال آئیں گے, آپ نے کوئکلی ان کے جواب دینے. تو نہیں, تیز نہیں ہے, لیکن لیٹس سی, آئی ایم شیور یو ول نیل اٹ. تو جی پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا کرکٹ کا رول ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ چینج ہی ہو جائے تو بہتر ہے؟ چینج نہیں, میرے خیال سے تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہونا چاہیے. T20 میں ٹائم جو ہے نا چینج اوور کا وہ کم ہے, وہ میرے خیال سے تھوڑا سا بڑھنا چاہیے. ورلڈ کپ فائنل ہے, اور مینکیڈ ایک آپشن ہے جو آپ کے بالر کر سکتے ہیں. آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ یار یہ بار بار آگے جا رہا ہے, فائنل وکٹ ہے, ورلڈ کپ جیت جانا ہے ہم نے, پاکستان نے. مینکیڈ کریں گے یا دوسری گیم سے ہی جیتنا چاہیے؟ نہیں, میں سر فیئر کرکٹ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. یہی آپ سے ایکسپیکٹ کیا تھا. انڈیا کے کون سے شہر کا کھانا سب سے فیوریٹ لگا تھا آپ کو, اور وہ کیا ڈش تھی؟ حیدرآباد میں کھانے اچھے تھے. بریانی, موسٹلی بریانی تھی,
ان کا ایک سموسا چاٹ تھا, وہ بڑی اچھی تھی. اچھا, ہاں سموسا چاٹ اچھی تھی ان کی. فخر زمان اور روہت شرما, کس کے سکسرز دیکھ کے زیادہ مزہ آتا ہے؟ دونوں کے. ہاں دونوں کے. کھانے میں کیا بنانا آتا ہے آپ کو؟ کھانے میں تو کچھ نہیں بنانا آتا. کچھ بھی نہیں؟ نہیں سر. انڈا بوائل؟ ہاں وہ تو نارمل ہے نا, وہ چیز تو نارمل ہے. ہاں, وہ کھانا ہم نہیں آتا, بریک فاسٹ میں آتا ہے. فینس تو بے تحاشا ہیں ماشاءاللہ بابر اعظم کے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسا فین ملا ہو جس سے تھوڑا آپ ڈر سے گئے ہوں کہ یار یہ پتہ نہیں زیادہ اوپر ہی چڑھ رہا ہے میرے سیلفی میں؟ لاسٹ میچ میں وہ میں ایکسپیکٹ نہیں, میں اس سے بولر سے بات کر رہا ہوں, 10 چل رہا ہے, میں نے ایسے دیکھا کہ دم اوپر آ گیا, میں ڈر گیا. میں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا, لیکن آپ نے فیل ہونے نہیں دیا. آپ نے اس کو بھی ٹائم دیا. میں کہا چلا جا بھائی. بابر بھائی, ہم نے بابر کے تو بہت سلوگن سنے آپ کے ماشاءاللہ, چیئر بہت سنی ہے. کبھی ایسا کوئی چیئر آپ کو سننے کو ملا ہے, کوئی ایسا سلوگن جو آپ نے دیکھا ہو ایک دفعہ مڑ کے آپ نے کہا ہو یار یہ بڑے کریٹو آئے ہیں, یہ بڑا کریٹو سلوگن لگا مجھے؟ آج کل وہ نیا ہی انہوں نے ہاں وہ بڑا اچھا ہے. میں کہ بولوں کہ نہیں بولوں. ہاں وہی والا پیپسی والا, وہ پتہ نہیں کیا تھا, 10 روپے دی 20 روپے دی پیپسی, نہیں 2 روپے دی, ہاں ایسے کیا ہے, 2 روپے کی پیپسی. بابر بھائی سیکسی. میں نے کہا یہ کیا, 2 روپے کی نہیں 20 روپے کی پیپسی, بابر بھائی ہاں سیکسی. ہاں یہ نکلا بھائی. میں کہ یہ واقعی بڑا, میں نے بھی اس دن سنا, میں نے کہا میں نے بھی ادھر اسٹیڈیم میں سنا ہے, کریٹو چل رہے ہیں بڑا, یہ بہت ہی اوور چل رہے ہیں. موسٹ بزنس مائنڈیڈ کرکٹر؟ ہاں سر یاد آ گیا, بزنس مائنڈ افتی بھائی. سر کیا بات ہے سر, وہ بہت بزنس مین بندے ہیں, آپ کو کیا بتاؤ, آپ کو نہیں پتا ان کا. پھر اچھا سر وہ پورے کاریگر ہیں, وہ بتا نہیں سکتا. بہت کاریگر ہیں, صحیح وہ صحیح بندہ وہ ہے بزنس مین. چل ہے. ہاں یہ تو نئی انفارمیشن ہے. سر بار بھائی موویز تو آپ ڈیفینیٹلی دیکھتے ہوں گے, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ مووی سے ایموشنل ہو گئے ہیں, ساتھ 3-4 دوست بیٹھے ہیں اور آنسو نکل رہے ہیں اور کوشش ہو رہی ہے کہ یار اس کو نہ ہی پتہ چلے اور رونا نکلا ہو؟ وہ یہ نارمل ہے. اچھا ہاں ایموشنل کبھی کبھار ہو جاتے ہیں موویز دیکھ کے. تو کوئی مووی بتا دیں جو ایموشنل. یار بہت سی موویز ہیں, بتانا میں کیا, کوئی ایسی وہ جو ہے وہ سٹوریز ہوتی ہیں, وہ کبھی کبھار ایسا مومنٹ آتا ہے کہ وہ کبھی کبھار ایموشن ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک نہیں, بہت سی موویز میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایسا مومنٹ یا ایسی وہ ایموشنل جو ہے وہ لائن یا وہ کوئی سین آ جاتا ہے, تو نارمل ہے. کوئی ایسا کرکٹنگ ریکارڈ, ویسے تو آپ نے کوئی چھوڑا نہیں, لیکن کوئی ایسا کرکٹنگ ریکارڈ جو آپ چاہتے ہیں یار یہ بھی میں کر لوں؟ میرا یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ رنز کرنے, پاکستان میں انزے بے کا ریکارڈ. فیوریٹ کرکٹ ٹیم ادر دین پاکستان؟ ٹیم نیوزی لینڈ. بین سٹوکس اور پیٹ کمنس؟ انٹرسٹنگ ون. ایز اے کیپٹن آپ بات کریں, ایز اے پلیئر؟ ایز اے پلیئر میں ایز اے کیپٹن بین سٹوک, اور ایز اے پلیئر فاسٹ بولر پیٹ کمنس. سر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ جو ہے نا آپ کا ایک الگ ہی لیول کا پیار ہے, بڑا آپ شفقت سے پیش آ رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں محمد رضوان کی بیٹی تھی, ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک بڑا مزے کا مومنٹ تھا, وہ وائرل ہوا تھا. تو یہ کیا ہے, مطلب یہ کس طرح سے ہے؟ بابر اعظم کو بچے اتنے زیادہ پسند کیوں ہیں؟ مجھے بچوں سے ویسے ہی تھوڑا سا لگاؤ ہے, کیونکہ میرے بھائی کی بیٹی ہیں نا, تو میرا ان سے اٹیچمنٹ بہت ہے. تو اس وجہ سے میں جو ہے وہ بچوں سے یہ ہے کہ لگا رہتا ہوں, ان سے اٹیچ رہتا ہوں. تھوڑا سا ہنسی مذاق, تھوڑا اپنے آپ کو بھی تھوڑا ہیپننگ ملتی ہے آپ کو, بچے دیکھ کے آپ کو ایک ڈفرینٹ خوشی ملتی ہے. تو وہ بس ان کے ساتھ میں بچوں کے ساتھ بچہ ہو جاتا ہوں. اور آپ اتنا اوپن اپ بھی نہیں نہ ہوتے, میں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ آپ جنرلی ظاہر ہے ینگسٹرس کو کوچنگ کرنا ایک الگ چیز ہے, پروفیشنلی کیپٹنسی کرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ جنرلی بہت زیادہ اوپن اپ بھی نہیں ہوتے. آپ کی کوئی اتنی کانٹروورسیز کبھی بھی نہیں آئی کہ کسی قسم, تو آپ تھوڑا سا اوائڈ بھی کرتے ہیں, اپنے شیل میں رہنا پسند کرتے ہیں. ہاں سر, میں اپنے اپنے ایک ببل میں رہتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں نہ کسی کی ٹانگ کھینچوں, نہ کسی کے پنگوں میں پڑوں, نہ کسی کے کام میں گھسوں, نہ میں کسی میں گھستا ہوں, نہ میں اپنے میں گھسنے دیتا ہوں. ہاں میں کسی کو نہیں گھسنے دیتا. میری جو ہے وہ میری جو سرکل اور میرا جو بارڈر لائن ہے اس میں آگے میں کسی کو نہیں گھسنے دیتا. میری اپنی
ایک جو ہے وہ جو ایک سرکل ہے نا وہ اس میں میں رہتا ہوں. تو بابر بھائی ایک اور چیز, سوری فینس کی ایک اور بار پھر سے بات کروں گا کیونکہ میں نے دیکھا اتنا زیادہ ہے آپ کو فینس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے, تو وہ ایک ایکسٹرا انرجی آپ جو ہے کس طرح نکالتے ہیں. میں نے اور بھی پلیئرز دیکھے ہیں, میں نے آبزرو کیا ہے کہ بابر اعظم اتنا بڑا اسٹار ہے, اس کے باوجود وہ میچ کے بعد اسپیشلی جا رہا ہے, ایک ایک فین سے مل رہا ہے, دور سے کوئی آواز آ رہی ہے تو وہاں جا رہا ہے. تو یہ کس طرح سے بابر بھائی آپ کر رہے ہوتے ہیں مینیج؟ یہ اتنا لوگ جب آپ کو پیار کرتے ہیں تو آپ کو بھی تھوڑا سا ان کو پیار دینا چاہیے. میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ ہر بندے کو جو ہے رسپانس اچھا کروں, اچھے طریقے سے ملوں. کوشش کرتا ہوں میں جتنا مجھ سے ہوتا ہے کہ میں ہر ایک کو آٹوگراف اور میں پکچر دوں. مس ہو جاتے ہیں کبھی کبھار سیکورٹی کا ایسا ہو جاتا ہے, کبھی کبھار لوگ اتنے اوپر آ جاتے ہیں کہ وہ پھر مجھے تھوڑا سا نکلنا پڑتا ہے. لیکن میں کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کو اچھے طریقے سے اسمائل کر کے تصویر دوں. کبھی کبھار موڈ نہیں ہوتا, آنیسٹلی نہیں ہوتا, لیکن نہیں ہے کہ یار کوئی بات نہیں. کیا بات, رسپانسبلٹی یہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے, یہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ یہ بھی چیک کرتا ہے کہ آپ کیسے بیہیو کرے اس کے بندوں کے ساتھ. صحیح بات ہے. لیکن جب ایک بار اگر نہیں میرا ہوتا نا, یا میں نہیں کہیں جلدی ہوتا ہوں, تو میں معذرت کرتا ہوں بھائی میں ذرا تھوڑا جلدی میں ہوں, یا میں کچھ کر رہا ہوں, تو وہ ذرا معذرت ابھی نہیں. میں اچھے طریقے نہیں, آپ پوری کمیونیکیشن کرتے ہیں. ابھی میں نے لاسٹ کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ آپ ایک فین کہہ رہا تھا بابر بھائی شرٹ, تو آپ نے دیکھا, آپ نے کہا یار میں بھجواتا ہوں. تو بڑی بات ہے کہ آپ عام لوگوں سے کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. جی, وہ پھر لوگ جب آتے ہیں تو پھر لوگ کی فرمائشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو جتنی پاسبل ہوتی ہے تو وہ میں پوری کر دیتا ہوں. سنا ہے آپ میں ہوشیاری بہت ہے. کہاں سن لیا آپ نے؟ ہوشیاری بہت ہے. نہیں نہیں, سیگمنٹ ہے, یہ نام ہے اس کا, سیگمنٹ کا نام ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے, میں کہا شاید نہیں, یہ سیگمنٹ کے نام بڑے خطرناک قسم کے آئے ہوتے ہیں. مجھے لگ رہا ہوتا ہے اگلا جو ہے میرا سر نہ پھاڑ دے. کبھی کبھی مجھے یہ بھی ڈر ہے. لے بار بھائی, آپ نے, میں ورڈ بولوں گا, آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. جیسے کال تو آپ بیک کہہ سکتے ہیں. اچھا, کال میں کہوں تو آپ می کہہ سکتے ہیں, کال می, جو آپ کا دل کرے. فینس ہارڈ, شاہین شاہ افریدی, ایگل. ایکٹر میرا خیال ہے اگلے والی کی تیاری اب ابھی سے کر رہے ہیں. نہیں میں نہیں. لیں جی, ایکٹر عامر جمال کہہ سکتے. آج کل بہت وائرل جا رہی ہیں اس کی ایکٹنگ. ہاں ہے نا, تھوڑی سی جا رہی, اوور ایکٹنگ. نہیں بندہ. T20 ورلڈ کپ 2024 ون انشاءاللہ. کور ڈرائیو کین ولیمسن, محمد رضوان, ہائے مولوی. بہترین جگت باز محمد نواز. چھوٹا ڈان چاہو چکی ابھی تک. ہاں سر, وہ چھوٹا ڈان ہے ہمارا. اسپیڈ حارث روف. والد صاحب رول ماڈل. جرنلسٹ پازیٹیو ہونا چاہیے, پازیٹیو ہونا چاہیے, اچھی چیز کو اچھا کریں. ہاں. فیوریٹ بلاگر ادر دین فیصل بھائی؟ یار اتنے میں دیکھتا نہیں. ہاں, ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے, میں مجھے نہیں. میرا خیال ہے فیصل بھائی کے بھی پورے نہیں دیکھ پاتے ہوں گے آپ. نہیں, بہت کم یار, ان کے بھی وہ بہت ہی کم میں دیکھ پاتا ہوں, لیکن جتنے بھی ہیں دیکھ پاتا ہوں. فالو کریں ان کو. ڈیفیکلٹ بالر پیٹ کمنگز. کیا بالر ہے, کیا بات. لیکن بابر بھائی ایک بات بتاؤں, میں نے آپ کو بڑا فالو کیا ہے ابھی پچھلے سال میں, بڑا ایک بال دیکھی ہے. 99% جو آپ آؤٹ ہوئے ہیں نا, وہ مسئلہ آپ کی فارم کا نہیں تھا. آنیسٹلی بتاؤں, وہ بال ہی بیٹھ گئی, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی مطلب وہ یہ ہوتا رہا ہے. میں آنیسٹلی بتاؤں, میں بڑا نیوٹرل بتا رہا ہوں. یہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ کیونکہ فارم میں ڈپ تو آیا ہی نہیں نا. نہیں, ہو جاتا ہے یہ. دیکھیں یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہاں, کبھی کبھار وہ اس لیے کہ تھوڑا سا وہ پرفارم نہیں ہو رہا تھا, اس لیے بیٹ فارم کچھ ٹائٹل لگ گیا. ہاں, کچھ مسٹیک بھی کی ہیں. یہ نہیں کہ وہ بیڈ فارم ہے, کچھ آپ کی اچھے آپ سے بھی مسٹیکس ہوتی ہیں. لیکن ماشاءاللہ کیا فارم چل رہی ہے ابھی. اللہ کا شکر ہے.
کرکٹنگ کی طرف سے ایک دو باتیں کر لیں. اتنے بڑے کرکٹر ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم نے ایک بھی بات نہیں کی کرکٹ کی. فیوریٹ شاٹ آپ کی کون سی ہے آج کل؟ دل کرتا ہے, مزہ آتا ہے کھیل کے. کور ڈرائیو تو آپ کے میرا خیال ہے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. پل شاٹ. کیا آپ کو خود بھی لگتا ہے کہ آپ سے بہتر کور ڈرائیو کسی کی ہے؟ بہت سی, بہت لوگوں کی, بہت سے پلیئروں کی. کرنٹ ڈے میں بھی بہت سے کی. ہمیں تو سیدھی سی بات ہے آپ ہی کی اچھی لگتی ہے. لیں بابر بھائی, یہ ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ, اس کا نام ہے سچ مرچ. سچ مرچ کھا لو پھر. تو ہونا صرف یہ ہے کہ آپ سے پوچھے جائیں گے سوالات, مزیدار سوال ہوں گے, آپ جواب دے دیں, نہیں دینا تو مرچ جو ہے وہ سیگمنٹ ہے. پلیز لائیں, مرچ لے کر آئیں. بڑی فریش بابر بھائی, اسپیشلی کھانی آپ نے چیک کر کے. اچھا جی, تو بابر بھائی آپ تیار ہیں؟ لیں جی, سچویشن کچھ اس طرح کی بنی ہے کہ محمد رضوان, آپ اور شاہین شاہ افریدی یہ ایک آئی لینڈ پہ گم گئے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کھانے پینے کو کچھ نہیں, اور وہاں پہ ایک کشتی چلتی چلتی نا خود تیرتی آ گئی ہے. اس کشتی پہ صرف 2 لوگ جا سکتے ہیں. کشتی چلانی آتی ہے صرف بابر اعظم کو. بابر اعظم کس کو لے کے جائے گا اور کس کو آئی لینڈ پہ چھوڑ دے گا کہ یار یہ تو اپنے آپ کو مینیج کر ہی لے گا, اس کو میں لے جاؤں؟ میں لے کے جاؤں گا تو دونوں کو لے کے جاؤں گا, نہیں تو میں بھی ادھر ہی رہوں گا. یہ میرا یہ سیکھا, لے کے سب کو چلنا ہے. کسی بھی سچویشن میں جو بھی ہو آپ سب کو لے کے چلو یا ان کے ساتھ ہی رہو. زبردست جی. مرچ جو ہے وہ آپ نے آس میں تھی. چلیں اگلا سوال بابر بھائی. 10 رنز 1 اوور T20 میچ جیتنا, آپ کے پاس آپشنز ہیں, نسیم شاہ کو دیں گے یا جسپریت بمراہ کو دیں گے؟ نسیم شاہ کو. بابر بھائی, پوری دنیا جو ہے وہ ایک ہی چیز جاننا چاہتی ہے, مرچ کی آپشن ہوگی, شادی کی ڈیٹ بتا دیں. وہ مجھے بھی نہیں پتا. بابر بھائی نہ کریں نا. نہیں سر, وہ ابھی فی الحال اچھا کوئی نہیں, ابھی فی الحال کوئی چکر, نو پلانس. بابر اعظم تو بہت سو کا کرش ہے, کیا بابر اعظم کو بھی کسی پہ کرش ہے؟ نہیں مجھے کسی پہ نہیں, اپنے بلوں پہ بس. بابر بھائی جی ویسے تو آپ ون ڈاؤن بھی, اوپنر بھی, جس پوزیشن پہ بابر اعظم جاتا ہے وہ سب سے ٹاپ اسکورر وہی ہوتا ہے. آپ خود کیا خواہش رکھتے ہیں کہ آپ اوپنر کھیلنا پسند کرتے ہیں کہ ون ڈاؤن کھیلنا پسند کرتے ہیں؟ اگر نہیں دینا چاہتے جواب تو مرچ دے دیں سر. بابر بھائی 1 منٹ, ہم نے یہ اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ جس دن بابر اعظم آف ٹاپک ود یو فون میں آئے گا تو ہم مرچ اس کو نہیں کھانے دیں گے. کھائیں پھر. مجھے کھانی پڑے گی. ہاں جی آپ کھائیں پھر. یار کھا لیں کوئی بات نہیں. بھائی پانی لاؤ. یہ تو اور بھائی صحیح ہے, تو بہت زیادہ ہاٹ ہے یار. یہ تو بہت سے پلیئرز کو کھلائی ہوں. اچھا ہاں, یہ تو پھر آپ نے زیادتی کر دی. نہیں لیکن ہم بابر بھائی کو نہیں ہونے دیں گے, کوئی چکر ہی نہیں ہے. بابر بھائی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. بڑی خواہش تھی کہ آف ٹاپک پہ آپ آئیں, اور ہم چاہیں گے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ اپنے فینس کو, کرکٹ فینس کو, گلوبلی PSL کے فینس کو, پشاور زلمی کے فینس کو, پلیز یوز آر پلیٹ فارم, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سپورٹ کرنے کے لیے. آلویز آن دا گراؤنڈ, آف دا فیلڈ, آن دا فیلڈ, سوشل میڈیا پہ پشاور زلمی کو سپورٹ کرنے کا شکریہ. میں نے دیکھا کہ آپ گراؤنڈ میں آگے اتنا چیئر اپ کرتے ہیں. PSL کو سپورٹ کریں, اپنی لیگ کو سپورٹ کریں, اور ایسے ہی جو ہے کرکٹ کو سپورٹ کرتے رہیں. اور میرا ایک میسیج یوتھ کو بھی ہے کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لگائیں کہ جس پہ آپ کا فائدہ ہو, جس میں آپ کو ہیلپ ملے, آپ کی جو آنے والی زندگی اس میں ہیلپ ملے. وہ ایون اسٹڈی ہو, اسپورٹس ہو, کام ہو یا جاب ہو, کسی بھی چیز میں اس میں آپ نے اپنا 100% دکھائیں, اور اچھی جگہ پہ اور اچھے وے میں. شارٹ ٹرمز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ ایک ٹائم اور ایک پیریڈ تک آپ کو ہیلپ کرے گا. ہمیشہ رائٹ
وے پہ جا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ آنیسٹ رکھیں, دل صاف رکھیں, کسی کے لیے برا نہ سوچیں, اپنے دوستوں کا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا, اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ پورا ان کے ساتھ ان کی بات مانیں اور ان کا خیال رکھیں اور ان کی اسپیشل دعا لیں, بڑی کام آتی ہے. اور ونس اگین آپ سب کا بہت شکریہ, جس طرح آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں, جس طرح آپ چیئر اپ کرتے رہیں, ایسے ہی امید ہے کہ آپ آگے ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ بابر بھائی. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. ملتے ہیں اپنے اگلے پوڈ کاسٹ میں بہت سی باتوں کے ساتھ, کیونکہ یو کے پاس ڈیٹا بہت ہے. خدا حافظ.